अच्छी लोकेशन है, बड़ी खूबसूरत। मैं कहती हूँ, मैंने कहा जरा पता तो करो सिंगल तो नहीं है, कौन है। बच्चे सारे मुझे कहते हैं आपा यार आप क्या करती हैं। मैंने कहा भाई। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया मुकनी, यू वाचिंग मी ऑन फुशा मैगज़ीन। और आज हमारे साथ जो हमारी मेहमान हैं, 2 दफ़ा मैं इंट्रो करने की कोशिश कर चुकी हूँ और कन्फ्यूजन में मैं कुछ और बोल चुकी थी। अब ये 3rd अटैम्प्ट एंड आई होप दिस टाइम आई मेक इट। सो कंकर में हमने उनको देखा, दिल मुस्तर में देखा, इश्क ज़हे नसीब में देखा, दीवानगी में देखा और आजकल हम उनको देख रहे हैं फितूर में। जी, मैं बात कर रही हूँ इस्मत ज़ैदी की। आज हमारे साथ इस्मत आपा स्टूडियो में हैं। अस्सलाम वालेकुम इस्मत आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अभी ना स्टार्ट होने से पहले हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि कितना स्मूथ जाएगा कितना नहीं जाएगा, तो मैं थी नहीं कोई मसला नहीं, एडिट में निकाल देंगे। और ये हुआ कि राबिया मैडम ने खुद 3 दफ़ा इज्जत अपनी ना खाक में मिला दी। बिल्कुल मैं स्ट्रेस में आ गई कि क्या हुआ, 3 दफ़ा मैंने इंट्रो देने की कोशिश की। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं एक्टिंग में कैसे एंट्री हुई? मुझे तो कहानी पता है, अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि आप ये ना बाकी व्यूअर्स से एक कहानी मैंने कोई 15-20 साल पहले खातून को सुनाई थी, वो किसी डाइजेस्ट के लिए। तो वो कहानी हर वक्त, मतलब मैं उस दिन बल्कि खुद उस पे देख रही थी यूट्यूब पे, वो अचानक वो आ गई, वही सेम वर्ड सारे। नहीं करेंगे, मैंने एक्चुअली उसको जूम इन कर करके पढ़ा है उसका, मुझे कहीं से स्क्रीनशॉट किसी ने वेबसाइट ने छापा था, मैंने उसको वो कर करके पढ़ा, वो कि क्या बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे ओल्ड स्टाइल, बिकॉज पहले इंटरव्यूज ऐसे ही होते थे। वैसे एक्चुअली कसूर उनका भी नहीं था, मैं खुद बहुत अवॉइड करती हूँ। ये तो आपने इतनी अच्छी तरह बात की मुझे फ़ोन करके, तो मैं ज़रा वो हो गई, लेकिन जनरली आई अवॉइड। एक तो मैं बोलने में बहुत अच्छी नहीं हूँ, मुझे जब एकदम से कोई रेड कार्पेट वगैरह पे तो भाग जाती हूँ साइड से निकल के। उधर वो लेकर आया माइक, उधर मैंने दौड़ लगाई। मैं कहती हूँ नहीं, मुझसे नहीं बोला जाता। इतने मजे की बातें हो रही हैं और अब देखिए हमें मुश्किल हो रही है। वैसे बोलती बहुत हूँ, ये बात नहीं है कि कम बोलती हूँ। सेट पे अक्सर लोग कहते हैं कि आप जरा सा थोड़ा सा ब्रेक दे दें। बोलती तो बहुत हूँ, मगर जब मुझे ये एक एहसास हो जाए ना कि अच्छा ये तो सब लोग देखेंगे भाई, तो फिर मुझे वो एक तरह का वो हो जाता है, नहीं तो अच्छा। तो फिर स्टोरी बताएं कि क्या हुआ, कैसे एक्टिंग में आई मैं इस तरह कि मैं एक NGO में एज अ वॉलंटियर काम कर रही थी। और ये किस साल की बात होगी आपके? ये है 95 की बात। ओके। तो हम वहाँ पे वॉलंटरी काम कर रहे होते थे, तो हमें कुछ फंड्स की कमी हुई। हमने कहा चलो फंड रेजिंग के लिए कुछ करते हैं। तो हमने एक स्टेज प्ले PACC में किया फॉर 6 days। तो उसमें जब हम लोग आपस में ही लोग सारे थे, तो कास्टिंग हो रही थी। मैंने कहा भाई आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव इट अ ट्राई। मैंने कॉलेज स्कूल ज़मानों में तो किए हैं, लेकिन मुझे देखती हूँ, मुझे बहुत श्योर नहीं हूँ कि कर सकूँगी या नहीं। खैर वो किया, वो ठीक रहा। लोगों ने अच्छा वहीं से, बल्कि उसे देखने कोई चैनल से आई थी, नाम जहन से निकल गया, तो वो मरीना आई थी? नहीं मरीना नहीं आई थी। मरीना को हमने एज अ गेस्ट अपीयरेंस अपने उस में रखा था। टिकट्स भी तो बेचने थे ना। अच्छा, तो हम सब ये तो देखें, ये बात है, ये स्टोरी नहीं पता था मुझे। मैं समझी मरीना वाज इन द ऑडियंस। नहीं। अच्छा, ओ मरीना वाज इन द प्ले, आपके साथ शी वाज इन द प्ले एज मरीना खान गेस्ट अपीयरेंस, ताकि जरा बड़े इंटेलिजेंट थे आप लोग। हाँ भाई, हम बड़े चालाक थे। हमने कहा हमारे नामों से कौन आएगा टिकट खरीद के। तो खैर फिर वो, लेकिन उसी वक्त में जो देखने आए थे वो TV किसी चैनल से, उन्होंने अप्रोच किया मुझे। तो मैं, लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं हमारे यहाँ, मैं अंडर कॉन्फिडेंट। मेरा ये होता था मैं नहीं कर सकती, नहीं मैं नहीं कर सकूँगी। तो खैर उन्होंने जब ऑफ़र किया, और अगेन वो मेरा पहला ही था और पहला ही नेगेटिव था। शी वॉज़ वन ऑफ दोज, लेकिन कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था। शी वॉज़ अ वर्किंग वूमन, बल्कि अपना बिजनेस सब कुछ खुद वो करती थी। मियाँ ज़रा बेचारे वैसे थे थोड़े, हर वक्त बीवी की डांटें सुनते थे। तो उस तरह का कैरेक्टर था, लेकिन बहुत वो अच्छा रहा। और उम्मीद सहर नाम था, राइट? नहीं, दैट वाज जाने अनजाने। अच्छा, मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने डाली हुई है बाय द वे, गलत डाली हुई है। बिल्कुल, और आज आप लोग मेरी भी बेइज्जती करवा रहे हैं। नहीं, मैं बल्कि पढ़ के यही हंसती हूँ, बहुत गलत कि जो दिल चाहता है लिख देते हैं।
करेक्शंस करने के लिए आज इस इंटरव्यू के बाद एवरीथिंग विल बी सेट पुट ऑन रिकॉर्ड के बिल्कुल कैसे हाँ। ये हुआ सब। तो ठीक है। अच्छा, फिर मरीना उम्मीद सहर जो आपने कहा ना, वो मरीना डायरेक्ट कर रही थी, हुमायूं सईद की प्रोडक्शन थी। तो फिर मरीना ने भी मुझसे उसी वक्त उन्हीं दिनों में कहा कि एक हम कर रहे हैं सीरियल और आप उसमें। अच्छा, मैंने जब पूछा कैरेक्टर तो वो काफ़ी संजीदा, रोना धोना, अगेन शी वाज अ वर्किंग वुमन, सिंगल मदर, वो अपनी बेटी को कैंसर हो जाता है, उस टाइप की कहानी। मैंने कहा हाय मरीना, रोना वोना नहीं मुझे आता इस तरह, मतलब कहनी नहीं आप कर लेंगी। तो मेरा तो ये था लिटरली बजाय से कि मैं खुद आगे बढ़ती, मुझे लोगों ने धक्के दिए कि नहीं कर सकती हो, तो तुम आ जाओ, हम तुम्हें रुलवा लेंगे। रुलवा लेंगे। अच्छा, तो वो था, समझे, ऑन एयर पहले जाने अनजाने हुआ, ओके, और फिर उम्मीद सहर मेरा सेकंड हुआ, और काम तकरीबन सेम वक्त में ही मतलब इधर भी हो रहा था। और तो अच्छा, बहुत अच्छा लगा। ज़ाहिर है, लाइक यू पीपल से कि फैंस, अब लोग जब पहचानने लगते हैं तो कुछ और ज़्यादा, मुझे तो और किसी चीज़ में इतना वो नहीं, ना पैसों की दिलचस्पी ना कुछ। पैसे तो मांगने आज तक भी नहीं आए मुझे। अभी भी अगर आप पता करेंगी ना तो सबसे कम जो होता है ना कि ये कुछ नहीं कहेंगे, इन्हें बस ये। तो खैर उस वक्त भी मेन ये था कि हाँ, जब लोगों ने पहचानना शुरू किया ना, वो ज़रा अच्छा लगता था। और मैं ये समझती हूँ कि मुझे जितना मैंने काम किया है, 26 साल हो गए माशाल्लाह, मुझे जो अप्रिसिएशन लोगों से मिली ना, देखने वालों से, वो बहुत ज़बरदस्त। अदरवाइज़ हमारी फील्ड में, अब मैं क्या कहूँ, हमारे यहाँ नहीं है ये चीज़ कि किसी को आप इंकरेज करें कुछ थोड़ा बहुत, क्योंकि देखें तारीफ़ क्या चीज़ है, तारीफ़ कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक इंकरेजमेंट होती है कि मैं अगर आपसे कहूँ आपने बहुत अच्छा किया, आप अगली दफ़ा उससे बेहतर करना चाहेंगे, खुश हो जाता है इंसान। मगर मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन आपने कभी मुझे टीजर्स में, प्रोमो में कहीं नहीं देखा होगा। आज 26 साल काम करते हो गए, अभी भी। अब उसमें ये कोई बचगाना चीज़ नहीं है कि मैं वो करने लगूं कि जी मैं क्यों नहीं हूँ इसमें या मुझे होना है, मैं कहती भी नहीं, लेकिन यू डू वांट अ बिट ऑफ यू नो, मतलब तो वो चीज़ का मुझे बड़ा ज़रा होता। लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है कि जो लोग हैं जनरल हमारे देखने वाले, वो बहुत आपको मुतमईन कर देते हैं तारीफ़ें करके, और थोड़ा सा मतलब फिर अच्छा खुशी होती है, और आप आइंदा चाहते हैं कि हम और भी अच्छा करें। तो अलबत्ता एक ख़ातून ने बड़ी मज़े की बात कही थी मुझे, उन्होंने मुझसे कहा था कि देखें माफ़ कीजिएगा लेकिन आपकी ड्रेसिंग अब बहुत बुरी है। हाँ, आपकी ड्रेसिंग बहुत बुरी है। तो मैंने कहा क्यों, आपको मेरी ड्रेसिंग पे क्या एतराज़ है? अच्छा, और उस ज़माने में वाकई बेहतर थी, अब तो मैं ज़्यादातर बिल्कुल ही वैसे वाले कैरेक्टर्स करने लगी हूँ। तो शुरू में ज़रा अच्छा खासा, मैंने कहा क्यों? तो कहने लगी हर चीज़ के साथ आप वाइट शलवार पहन लेती, हर चीज़ के साथ। मैंने कहा देखें वो इसलिए कि मतलब एक कैरेक्टर, अब अगर मेरा एक बेवा का और उस तरह का है तो सादे सूदे ही कपड़े पहनेंगे। तो मगर वो मुझे इंटरेस्टिंग बहुत लगा कि मज़े मज़े के लोग मिलते हैं और तरह तरह की बातें। फिर शुरू की बात है, एक बच्ची, उस वक्त तक आई डिडंट नो कि मुझे लोग पहचान भी सकते हैं। तो मैं गई थी कहीं काम से, तो वो एक छोटी सी बच्ची दौड़ी हुई आई मेरे पास, कहती है मुझे ऑटोग्राफ दे दें प्लीज़, ऑटोग्राफ। मैं उसको देख रही हूँ, मैंने कहा है और मैं ऑटोग्राफ भी दे सकती हूँ। मैंने कहा अच्छा सुने बेटा, आपने पहचान लिया मुझे? तो कहती है हाँ, हमने आपका वो फला, यही जाने अनजाने वगैरह उस ज़माने में चले थे। तो मैं बड़ी खुश हो गई, मैंने कहा अच्छा ये भी होता है कि भाई अभी दो एक ही वो चले, लेकिन स्वीट सी क्यूट सी बच्ची थी। आई नो फैंस की डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं और आप सरप्राइज होते हैं कभी कभी बिल्कुल कि बिल्कुल। क्या लोग हाँ, सोचते हैं, आपको ख्याल भी नहीं आता। अब जैसे बिल्कुल। वाइट शलवार वाली बात है, बट लेकिन आपकी टीजर्स और उसमें आने वाली सीनियर आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आई फील सही बात है, एंड ये होनी चाहिए इस पर गुफ्तगू। इनफैक्ट यू नो आई डोंट नो इफ आई शुड से, जब मैं आपके ड्रामों की रिसर्च कर रही थी तो ऑफ कोर्स मैंने दिल मुस्तर देखा हुआ है, कंकर देखा हुआ है, लेकिन मुझे एक काइंड ऑफ रिमाइंडर चाहिए था। फिर दुराहा का मैंने किया, लेकिन जब मैंने OST या कुछ देखने की कोशिश की तो मुझे आप नहीं नजर आई। फिर मुझे जाके पता है पढ़ना पड़ा। और पता है मैं इन लोगों से, आई एम सॉरी, मैं ये कहती हूँ कि देखें नॉट मी,
دا کیریکٹر کیریکٹر اف دا کیریکٹر از امپورٹنٹ تو اس کو تو آپ تھوڑا سا پروموٹ کر دیں. فار ایگزامپل ارزا نصیب میں یور کیریکٹر واز ویری امپورٹنٹ. بالکل, لیکن آپ کا تو بڑا رول تھا اس ہاں, کے. لیکن آپ اچھا اس میں تو ایک آدھ جھلک تھی بھی تھوڑی بہت, لیکن ورنہ تو کبھی نہیں ہوتا. مطلب میں بڑی خوش ہو کے نا جیسے گھر والوں کو بھی آج ہمارا فلاں چیز شروع ہو رہی ہے, وہ اب تو دیکھو تو ہم تو تھے ہی نہیں اس میں. ایک دفعہ تو میں نے پوچھ لیا تھا, ایک پروجیکٹ تھا ہمارا, تو اس میں میں نے جب دیکھے پرومو چلنے شروع ہوئے, ٹیزرز چلے, تو نو ویئر. تو میں نے ان سے پوچھا ڈائریکٹر سے, میں نے کہا سنیں میں تھی اس میں کیا؟ تو کہنے لگے کہ ارے آپا آپ کا تو کیریکٹر یوں اور یہ اور وہ. میں نے کہا اچھا, کیونکہ میں نظر نہیں آئی نا تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا میں بھی تھی اس میں. تو اور اینڈ دیٹ واز اے ویری امپورٹنٹ کیریکٹر, یعنی وہ بھی بہت اسٹرانگ تھا. یہ ایک ہمارا تھا میری ادھوری محبت کے نام سے, جیو پہ چلا تھا, تو وہ اس میں یہ چیز ہوئی تھی. تو خیر پھر انہوں نے کیا کیا کہ میری اس یہ کہنے پہ ایک انہوں نے جھلک میری اس میں ڈالی جس میں میں اتنی توپ اور عجیب سے پیچھے سے پن نظر آ رہے, بہت اچھے سے ایک دو جھلکیاں. اس کے بعد میں نے کسی سے نہیں کہا, میں نے کہا نا بھائی مت دو, ڈرامہ آنے تو لوگ اس میں ہی دیکھ لیں گے, ایٹ لیسٹ صحیح طرح میں نظر ڈرامے میں دیکھ لیں گے, بس اس کی ضرورت نہیں ہے. بٹ آئی ہوپ کوئی سن رہا ہے وہاں پہ کہیں دور بیٹھے ہوئے کسی. آپ کی کہانی میں مجھے جو ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹوسٹ لگا تھا وہ یہ کہ آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ ساتھ نہیں تھے ٹائم, ایک موڑ ایسا آیا تھا جب علیحدگی ہو گئی تھی, لیکن آپ اپنے ان لاز کے ساتھ ہی رہ رہی تھیں. تو اگر آپ مائنڈ نہیں کریں بات کرنا, اف یو آر کمفرٹیبل پلیز شیئر اٹ, سو دیٹ بہت سی فیملیز جو اس وقت بالکل سسرال ہیں اور ان کے کپلز میں ہوتی ہیں چیزیں فیس کر رہی ہیں. ایکچولی آئی ڈونٹ مائنڈ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, کیونکہ یہ دو طرح سے اچھا ہے. ایک تو یہ کہ اگر میں یہ بتاتی ہوں اس سے جو لڑکیاں ہیں بچیاں ہیں انہیں بھی کچھ سبق ملتا ہے. دوسرا میرا بھی ایک کیتھارسس ہوتا ہے, مطلب بتا کے نا دل ہلکا ہو جاتا ہے. تو اگر اف یو کیپ ایوری تھنگ ان سائڈ تو وہ انسان کے لیے تھوڑا, حالانکہ مجھے لوگوں نے اس وقت بہت یہ بات کہی کہ ان پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہے, یہ تو بالکل مطلب, لیکن وہ اثر اس لیے نہیں تھا کہ میرے بچے ہیں 2 ماشاءاللہ, تو میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ہر وقت اس کو اپنے اوپر طاری کروں, بچوں کو بھی پریشان کروں. وہ مجھے دیکھیں گے تو وہ بھی ظاہر ہے وہ ہوں گے. تو میں نے اپنا ایک تھرو آؤٹ لائٹر موڈ رکھا ہوا تھا, چاہے اندر جو بھی فیل ہو رہا ہو, مگر میں بچوں پہ تو بالکل بھی نہیں ظاہر, بلکہ مذاق میں ہم ڈالا کرتے تھے چیزوں کو کہ ہاں وہ خاتون نظر آئی تھیں, فلاں ہوا یہ وہ اس طرح. تو آپ بہت بہادر ہیں اگر آپ یہ بول رہی ہوتی تھیں. بھائی مجھے, میں آپ کو بتاؤں, مجھے عورت بہادر اچھی لگتی ہے, مجھے عورت روتی بھی نہیں اچھی لگتی. ایک سب سے پہلی بات, آپ کیوں روئیں جب آپ کا خدا ہے موجود. آپ یقین کریں مجھے تھرو آؤٹ یہ جو قصہ چلا, کوئی 2-3 سال لگے, پھر انہوں نے فائنلی ان سے شادی کر کے اور مجھے زبردستی ڈائیورس بھی دے دی. میں نے منع کیا تھا, میں نے کہا بچوں کی وجہ سے, بیٹی بڑی ہو رہی ہے, آپ رہنے دیں, مطلب یو ڈو واٹ یو لائک, اس گھر کو ایسے رہنے دیں. بٹ دیٹ ادر لیڈی میڈ شیور کہ نہیں ختم کرو. خیر وہ ہو گیا. پھر مجھے یہی, اچھا ایک بات تو میں اس لیے رونا اس میں مناسب نہیں سمجھتی تھی کہ ایک شخص آپ کو چاہ ہی نہیں رہا ہے, چھوڑ رہا ہے, تو اس میں ہم روئیں کیوں؟ بھائی رونا تو وہاں بنتا ہے اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا اور وہ چھن جاتے, ویسے تو ٹھیک ہے ادھر صدمہ ہو. اس میں بھی ہوتا ہے. میرا گھر, میری سب سے بڑی وہ خواہش جو تھی وہ یہ تھی میرا گھر نہ ٹوٹے, میرے بچوں پہ اس کا وہ نہ ہو, اثر نہیں ہو. ہاں بس یہ باپ ہیں, رہیں باپ اسی طرح. اور میں ٹھیک ہے آئی واز ریڈی کہ نہیں تعلق رکھنا نہ رکھیں. لیکن وہ جب ڈائیورس وغیرہ ہو گئی, اچھا ان لاز کا جو ہم بات کر رہے تھے کہ ان لوگوں نے بہت مجھے سپورٹ کیا ہر طرح سے. دیر واز اے ٹائم انہوں نے کہا کہ میں اپنی امی سے کہو کہ وہ جائیں, میں اس کو لے کے اس گھر میں آؤں گا, میرے باپ کا گھر ہے. اچھا. تو میرے ان لاز میں میری ساس, خلیہ ساس ہیں اور میرے جیٹھ ہیں, جٹھانی ہیں, ان لوگوں نے کہا کہ نہیں, نہ یہاں سے کوئی جائے گا نہ یہاں کوئی آئے گا, کیونکہ ہم اس کو بیاہ کر لائے تھے اور اس کے بچے ہمارے بچے ہیں, تو یہاں آنے جانے والا سین نہیں ہو رہا. اب وہ ظاہر فیملی گھر تھا تو وہ کچھ کر نہیں سکے زیادہ. اور اس طرح سے پھر ان لوگوں نے مجھے ایموشنلی بھی, بہت بڑی بات تھی کہ اگر ان کے رشتہ دار, ان کے گھر والے میرے ساتھ دے رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ میرا دنیا میں ایک
امیج بھی یہ ہو گیا کہ نہیں بھائی اگر تو کوئی قصور یہ غلط ہوتی تو سسرال والے تو ساتھ نہ دیتے. تو یہ بہت بڑی چیز تھی جو ان لوگوں نے کی, اور مجھے پتا ہے کہ یہ ہارڈلی کوئی ایسا کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا. اسی لیے تو مجھے اتنا انٹرسٹ ہوا, میں نے کہا یہ بات شیئر کرنی چاہیے. بالکل, کیونکہ آئی تھنک لڑکیوں کو اگر تھوڑی سی انیشل سپورٹ مل جائے جب ایسی سچویشن ہوتی ہے بالکل بالکل, تو بہت زیادہ ان کو آگے چلنے میں آسانی ہو بالکل, سکتی کیونکہ ہے. دیکھیں مجھے اپنا گھر نہیں چھوڑنا پڑا. اگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں سڑک پہ آ جاتی ہیں, بچے بے گھر ہو جاتے ہیں, کہاں جائیں. اچھا فائنینشیل البتہ اتفاق سے میں شوق میں یہ کام شروع کر چکی تھی, تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے اس طرح کی ہیلپ یا سپورٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑی. یہ اللہ کی طرف سے ایک وہ تھا کہ وہ انہی دنوں میں کام شروع ہوا اور پھر ہوتا رہا. شروع میں البتہ کام میں نے کم کیا کیونکہ بچے چھوٹے تھے, تو ظاہر ہے انہیں ضرورت ہوتی ہے. اور جب تک ہسبینڈ ساتھ تھے انہوں نے بھی مجھ سے یہ کہا تھا آپ کو شوق ہے تو آپ کریں. He was actually not a very bad person. وہ ٹھیک اچھے انسان تھے, بس ہو جاتی ہیں سچویشنز, بدل جاتی ہیں, بس اللہ نے کچھ قسمت میں لکھا ہوتا ہے. بس ہوتا ہے ایک اپنی ہر ایک کی چلتی ہے زندگی. تو وہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ضرور کریں اگر آپ کو شوق ہے. اینڈ اگین میری ساس وغیرہ نے بہت انکریج کیا کہ اگر تمہیں شوق ہے تو کرو. کبھی مجھ سے آج تک یہ نہیں پوچھا میرے سسرال والوں نے کہ اتنی رات کو آتی ہو, کہاں سے آ رہی ہو بھیا, کوئی وقت ہے تمہارا. انہیں پتا تھا کہ بھی ریکارڈنگز ہوتی ہیں, اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں, تو کبھی شک نہیں, کچھ نہیں. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بس گھر نیگلیکٹ نہ ہو, کام کریں آپ لیکن گھر یہ نہ ہو کہ بالکل ہی. اچھا وہ پاسبل نہیں تھا ہمارے یہاں, تو 2-2 بجے رات تک اپنے کسی نہ کسی بہانے. اب جیسے میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ بھئی میں 10 سے اوپر کام نہیں کروں گی, میری ہیلتھ بھی اور جنرلی مطلب اب ایک حد ہو گئی ہے. تو ہاں اپا ہاں ہم تو 10 بجے پیک اپ کر دیتے ہیں, ہم نے تو 10 سے اوپر سوال نہیں. اور ہر دوسرے دن 11-12 تو عام شام بات ہے, ورنہ ایونٹس وغیرہ پہ 2 بھی بج جاتے ہیں, 3 بھی بج جاتے ہیں. میں نے سوچا کہ نہیں, پھر اس زمانے میں نے کم کیا تھا, تھوڑا بہت کیا, پھر ذرا بریک لیا. تو پھر جب بیٹی کی شادی ہو گئی میری, اس کے بعد پھر آئی فلی گاٹ انوالوڈ کہ چلو اب بیٹا باہر تھا, اس کی شادی ہو گئی, تو میں نے کہا بس پھر تو. جو لڑکیاں اسی پروسیس سے گزر رہی ہیں, سوچ رہی ہیں یا اس نہج پہ کھڑی ہوئی ہیں, ان کو آپ کیا نصیحت کریں گی؟ کیا وہ آئی نو کہ آف کورس آپ کی ایک آئی وڈ سے ایک ایکسیپشن تھی جس میں ان لاز نے اتنا ہیلپ کی, ورنہ تو ادھر میاں نے چھوڑا یا دوسری شادی کی, ان لاز بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, لڑکی اور بچے بھی. بیکاز یہ تو میرا خیال ہے کہ چلے باپ نہیں اتنا تھا, لیکن دادا دادی بچوں کی اپبرنگنگ پہ بہت اثر پڑتا ہے. یو نو اٹ گیوز دیم اے سالڈ گراؤنڈ جو بچوں کی اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے. تو بہت سی اور لڑکیوں کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتا ہے کہ وہ سسرال کی سپورٹ ان کو. تو آپ انہیں کیا ایڈوائز کریں گی بیسڈ آن یور ایکسپیرینس کہ کیا کرنا چاہیے, کیسے کوپ کریں؟ مجھے یہ لگتا ہے جو میں اپنی بیٹی کو بھی سمجھاتی ہوں, اپنے بیٹے کو بھی, بلکہ کہ اپنے آپ کو مضبوط بناؤ. یہ زندگی جو ہے یہ ایک آزمائش ہے اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جو اب یہ جو میرے ساتھ سچویشن ہوئی, میں اس سے شاید 2 مہینے پہلے بھی نہیں سوچ سکتی تھی. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ عجیب سا جملہ میں نے ایک دفعہ دل میں, میرا بیٹا آیا ہوا تھا چھٹیوں پہ اور ہم چاروں ایک بیڈ پہ بچے اچھل کود کر رہے ہیں, تصویریں کھینچ رہے ہیں. وی ور اے ہیپی, ویری ہیپی فیملی. ہمارا اس وقت تک کوئی لڑائی جھگڑا یا ایسی بات نہیں تھی. اٹ واز جسٹ این آرڈینری شادی جیسے ہوتی ہے. تو اس وقت میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اللہ میاں میں تجھ سے مانگوں بھی تو کیا مانگوں, سب کچھ تو ہے میرے پاس. اور آپ سوچیں کہ مہینے بھی نہیں کہوں گی, ہفتوں میں ایک دم سے سچویشن بدلنی شروع. اچانک انہیں کوئی خاتون مل گئیں اور بس وہ. تو میں یہ کہتی ہوں لڑکیوں سے کہ سب سے پہلے اپنے کو اسٹرانگ بناؤ. لڑکیاں نہیں, لڑکے بھی ہر ایک کے لیے ہوتا ہے, ظاہر ہے دے آلسو گو تھرو. اب جیسے اگر باپ چلا گیا تو بیٹے پہ بھی اثر ہوتا ہے. میں ان لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ بھائی مضبوط بنو. ہمارے آگے اچانک سے کوئی ٹیسٹ آ جاتا ہے, ہمیں نہیں پتہ ہوتا, ہم پریپیئرڈ نہیں ہوتے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو گرا دو گے نا تو آپ کو پھر اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. کوئی آپ کے قریب آ کے 2 دن سن لے گا, صحیح بات ہے, نہ آپ کی کوئی ہیلپ کرے گا. فائنینشلی بھی پھر اکثر لڑکیوں کو بیچاریوں کو خود ہی سنبھلنا پڑتا ہے. تو
یہ میرا خیال ہے کہ لڑکیوں کو 2-3 چیزیں، ایک تو دیکھیں سسرال میں بھی بہت اچھے لوگ ہوں گے، لیکن جب تک آپ نہیں گیو ان کریں گے، اگر آپ بری طرح سے شروع سے اپنا رویہ رکھیں گے تو پھر انہیں کیا دلچسپی ہے بھائی. تو میں سمجھتی ہوں کہ جوائنٹ فیملی، آپ سوچیں ابھی 40 سال ماشاء اللہ ہو گئے اور ابھی تک آئی ایم ود دیم ماشاء اللہ. تو آپ نے بیچ میں کبھی دوبارہ دوسری شادی کا نہیں سوچا؟ کوئی اپرچونیٹی نہیں آئی یا دماغ میں نہیں آیا؟ یا میں نے اس لیے نہیں سوچا کہ ایک تو بچے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے مذہب نے بھی اجازت دی ہے اور ہر عورت کو یہ حق ہے کہ اگر وہ بیوہ ہو گئی ہے یا طلاق ہو گئی ہے وہ دوسری شادی کرے ضرور. لیکن میں اپنے بچوں کے بارے میں سوچتی تھی کہ باپ تو چلا گیا، اب اگر میں بھی شادی کر لوں اور میں ایک اور شخص کے، آبویسلی وہ شادی کرے گا تو ہل مطلب ڈیمانڈ ہوتی ہیں، اس کے بھی ماں باپ ہوں گے، اس کی بھی گھر بار ہوگا. اس طرح سے مجھے یہ تھا کہ کبھی کوئی اتنی وہ نہیں ہوئی. دوسرا میں سچ یہ بتاؤں کہ پتہ نہیں کیوں مردوں سے ایک ذرا یہ ہو گیا تھا کہ دے آر ناٹ سنسیئر، پتہ نہیں کیوں ایک یہ دماغ میں چیز آ گئی تھی کہ 23 ایئرز آف میرج. تو میں سوچ رہی تھی 23 سال کی شادی. میرے بیٹے نے بھی یہ جملہ کہا، وہ اس وقت کوئی 18 سال کا تھا، اس نے بھی یہ کہا کہ if 23 years of marriage breaks like this then why do people get married. اور اس نے بہت لیٹ کی ہے، اب کی ہے ماشاء اللہ، ہی از آلموسٹ 40، تو اب جا کے انہوں نے شادی، ورنہ وہ نہیں کرتا تھا، کہتا تھا مجھے نہیں کرنی بیکاز آف دا سچویشن، ظاہر گھر میں جو تھا. میں تو اسے یہی سمجھاتی تھی، میں نے کہا بیٹا ہر کیس ڈفرینٹ ہوتا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اور یہ میں اس لیے بھی یہاں پہ بھی ذکر کر رہی ہوں کہ لڑکیاں یہ نہ سمجھیں کہ بھئی شادی کرنی ہی نہیں چاہیے، نہیں ایسی بات نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا تجربہ ہوتا ہے، obviously go for it. لیکن مجھے پھر یہی تھا. اور سیکنڈ میرج میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے نا، آپ زیادہ ڈیمانڈنگ ہو جاتے ہیں، زیادہ آپ کو مشکل ہوتا ہے ڈیسیژن، ناٹ ایز ایزی ایز دا فرسٹ ون. تو بس یہ چیزیں تھیں. تو پھر میں اچھا اینڈ اگین پھر اسی پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ مجھے کیونکہ فائنینشیل بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ آئی نیڈ سم. ہوتا ہے مطلب یہ سب نیچرل چیزیں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر کسی کو ہے تو وہ غلط ہے، نہیں آف کورس ہوتے ہیں، ہر ایک اتنا وہ نہیں ہوتا. لیکن بہت زیادہ اس چیز کو اپنے اوپر طاری نہیں کرنا چاہیے. اور لیٹ اٹ گو. زندگی جو ہے نا وہ بس بڑھتے رہنے کا نام ہے. بالکل. اگر آپ رک گئے کہیں تو پھر آپ رک گئے، اور اس کا آپ کی ہیلتھ پہ، آپ کی نفسیات پہ، ہر چیز پہ اثر ہوتا ہے. سو آئی فیل کہ جسٹ بی پازیٹیو. Yes, and we can see you, mashallah, سے doing so well and so much positivity. مجھے بھی کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ کہیں میں بہت ڈھیٹ تو نہیں ہوں. I don't think so. لیکن پھر میں کہتی ہوں I think strength اور ڈھیٹ میں فرق ہوتا ہے. I think you're strong. اور بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی کہ مطلب آپ چوز کر سکتی تھیں، آپ نے اپنے بچوں کو چوز کیا and you made a career out of for yourself. اور ابھی بھی آپ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. You have your life of your own, so you're an inspiration for a lot of I think women. اچھا لیکن مذاق میں الٹے سیدھے بہت کرتی رہتی ہوں، اور سیٹ پہ بھی بہت یہ والے کرتی ہوں کہ ہائے کوئی ڈھونڈو تو، اور فلانا تو سب اتنے ہوتا آپا. میں نے کہا ارے بھائی کیا ہے، میں کہہ رہی ہوں نا تلاش کرو شاید کوئی مل جائے. تو پھر مذاق میں ہم بھی پوچھ لیتے کیا ڈیمانڈ ہوگی اگر ہم ڈھونڈنے چلیں تو، اور اس میں بھی میں بہت بدتمیزی کے جواب دیتی ہوں لوگوں کو. کہتی ہوں مار نہیں آپ نے سیکھ لیا، آپ نے کہا باقی چیزیں چھوڑو یہ ہونا. اچھا یہ بھی ہوتا ہے، بہت اچھی لوکیشن ہے، بڑی خوبصورت، پھر میں کہتی ہوں میں نے کہا ذرا پتا تو کرو سنگل تو نہیں ہے، کون ہے. تو بچے سارے مجھے کہتے ہیں آپا یار آپ کیا کرتی ہیں. میں نے کہا بھائی ایسی زندگی گزارتے ہیں. صحیح بات ہے، اور کیا، وائی ناٹ. اگر کوئی بندہ کر رہا ہوتا تو صحیح ہے تو کر سکتے ہیں. نہیں بٹ آئی ڈونٹ ایور وانٹ ٹو گیٹ میرڈ. مجھے کبھی ویسے نہیں. اور ساتھ جوائنٹ فیملی میں ماشاءاللہ سب ہوتے تھے. رات کو میں شوٹ سے واپس جاتی تھی تو آئی یوز ٹو سٹ ود مائی مدر ان لا، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. مجھے کبھی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی کہ مطلب ہونا چاہیے. ہاں اب ایج جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے تو کبھی کبھار تھوڑا سا ایک کہیں بیک آف دا مائنڈ خیال آتا ہے کہ ہاں کوئی ہوتا. میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایک شخص اگر سیدھا کھڑا ہے، کھڑے 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 وہ تھک جاتا ہے، اسے ہلکی سی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز پہ لین کرے.
اگر وہ سہارا آپ کو ملے آپ پھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں, اگر وہ نہ ملے تو آپ گرتے جاتے ہیں. وہ والی بات ہے کہ ہے ظاہر قدرت کے یہ سسٹم ہے, پیپل ڈو نیڈ سپورٹ. لیکن مجھے ماشاءاللہ اپنے بچوں سے, ماں بھی ہیں میری, امی میرے ساتھ ہیں, ہاں شی از ود می. والد کا تو ہو گیا تھا انتقال, تو مجھے کبھی اچھا لگتا ہے ان سب کی سپورٹ ہے. نہیں, اور ہمیں آپ کو دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے, سو بہت شکریہ. کیپ گوئنگ آن. مجھے یہ بتائیں, اتنے آپ نے کیریکٹرس کیے ہیں, کون سے کوئی 3 کیریکٹرز ہوں گے جو آپ کے دل کے قریب ہیں اور آپ کو بہت پسند ہے, مزہ آیا کر کے, یا کوئی چیلنج تھا, اس کی پریپریشن کیسے کیا آپ نے؟ چیلنجنگ تو جیسے ابھی ہم اس کی بات کر رہے تھے, عشق زہ نصیب, ان میں تو مزہ آتا ہے کیونکہ میں ذرا سی ڈری ہوئی بھی تھی آفٹر واٹ دا رائٹر سیڈ. تو مجھے ذرا سا یہ تھا ایسا نہ ہو کہ بالکل مطلب کوئی کہہ دے کہ جی آپ تو بالکل کیریکٹر میں نہیں تھیں, اور تو وہ چیلنج اچھا لگتا ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں کرنا تو چاہتی ہوں بہت مختلف کیریکٹرز, لیکن ملتے نہیں, مشکل ہے. ہمارے یہاں بھی ایک ٹھپا لگ جاتا ہے. اب کچھ دنوں میں تو یہ ہوا, ایک جب سے غریب ماں کا شروع کیا تو اب غریب اماں ہی چلی جا رہی ہیں. یہاں تک کہ میں ہنسی تھی, میں نے کہا میں نے ایک گٹھڑی رکھی ہوئی ہے اپنی غریب کپڑوں کی, اور میں اسی میں سے, ارے آپا یہ تو آپ نے فلاں ڈرامے میں بھی پہنا. میں نے کہا بیٹا تو غریب عورت کے پاس کہاں سے کپڑے آئیں گے, یہ غربت ہے ڈرامے میں. آج کل جو میں کر رہی ہوں اس میں نانی اور دادی بنی ہوئی ہوں, تو اس میں بھی میں یہی کرتی ہوں. بوڑھوں کپڑوں کی گٹھڑا الگ ہے کہ یہ جب بوڑھا بننا ہے تو پہنوں گی. اب وہ کل کسی نے کہا, میں ویسے ہی سیٹ پہ پہن کے جو کپڑے گئی, آپا یہ شرٹ اچھی لگ رہی ہے, آپ اسی میں کر لیں پہلا سین. میں نے کہا بیٹا یہ دادی اور نانی والی قمیض نہیں ہے, ان کی وہ چکن کی ذرا ویسے اس طرح. صحیح بات ہے. تو یہ چیز. لیکن مجھے پتا ہے, میں نے ساڑی میں بہت دیکھا ہے آپ کو. ساڑی میں نے پہلے, ہاں یو رائٹ, یو رائٹ. اتنی ساڑیاں کہاں سے آئیں, بیکاز میں نے ریپیٹیشن بھی بڑی کم کی. یہ نہ اچھا, اور اس کے بعد پورا سیٹ, ایئر رنگز, لائک آئی لو دا ڈریسنگ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ساڑیاں تو میرے پورے خاندان کا کلیکشن ہے. اوکے. میری ساس کی ساڑیاں, میری پھپھی کی ساڑیاں, سب آپ نے جمع کر لی. ہاں, اور جب وہ کنٹینیوٹی لکھتے ہیں نا لڑکے تو کہتے ہیں آپا اس ساڑی کو کیا لکھوں. میں نے کہا بیٹا چچی کی ساڑی لکھو, پھر پھپھی کی ساڑی. ایک دن کہتا ہے آپا آپ کی اپنی کوئی ساڑی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی یہی سب میری ہیں نا, لیکن پہچان کے لیے تم لکھ دو پھپھی والی کالی ساڑی. اچھا, پھپھی والی کالی ساڑی. تو میری فیملی میں سب پہنتے تھے, تو وہ یہ ہوتا ہے جب ڈسکارڈ کرنے لگتے ہیں تو میں کہتی ہوں ٹھہریں ادھر دیں. صحیح بات ہے, تو اچھا آئیڈیا ہے. بلکہ میری ایک پھپھی نے ایک دفعہ مجھے اپنی ایک ساڑی دے دی کہ آئے ہے یہ میں نے غلطی سے ہاتھ سے دھو لی اور یہ تو رنگ سارا خراب ہو گیا, وہ سب پھیل گیا یہ وہ. تو میں نے کہا اچھا مجھے دیں, میں نے پہن لی. انہوں نے جو اسکرین پہ دیکھی کہہ رہی ہیں ارے وقت مجھے واپس کر میری ساڑی. میں نے کہا کیوں بھائی, کہنے لگی اتنی اچھی لگ رہی تھی وہ تو. میں نے کہا وہ لائٹس اور اس کی وجہ سے آپ کو اچھی لگ رہی تھی, تو ورنہ یہ بھی ویسے ہی ہے جیسی آپ نے مجھے دی تھی. ہاں بالکل. اچھا, محمل نے کتنا تنگ کیا ہوا آپ کو فطور میں نا؟ بہت زیادہ, لیکن اصل میں محمل جتنی اچھی لڑکی ہے نا, مجھے بہت اس کی نیچر, بہت کرن پیاری نیچر کی لڑکی ہے, مگر فطور میں تو پھر دل چاہ رہا تھا کہ حشر کر دوں. مجھے اتنا مزہ آتا ہے, ادھر محمل کی انٹری ہوتی ہے اور ادھر نا آپ کی امیڈیٹ ریئیکشن آتا ہے, اور ایڈٹ میں بھی اتنا اچھا سیٹ کیا ہوا ہے کہ بھئی ہمارے گھر میں زبردستی گھس آئی. صحیح بات ہے, پر میں سوچوں آپ اس کو ڈنڈا کیوں نہیں دیتی ہیں, اس کو بول کیوں نہیں کہ بھئی نیکسٹ ٹائم آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یو ہیئر. بھئی وہ ظاہر ہے خاندان کی وہ ہے, دیور کی بیٹی تھی تو ذرا یعنی اتنا نہیں کر سکتے. اور پھر بیٹا کیونکہ اس کے مستقل اسے ڈیفینڈ کر رہا ہے, سائیڈ لے رہا ہے, تو بہت زیادہ کھل کے اماں برا تو نہیں کر سکتی. نہیں کر سکتی. ہاں, تو فطور آیا کیسے آپ کے پاس, جب اسکرپٹ پڑھا تو کیا آپ نے سوچا, کیوں ہاں بولی اس کو؟ میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میں آئی ایم ریئلی بیڈ ود دس تھنگ, میں نہیں پڑھتی ہوں اسکرپٹس. اچھا, تو پھر کیسے ہاں بولتی ہیں آپ کسی پروجیکٹ کے لیے؟ میں کال آتی ہے اور میں تھوڑا بہت سوالات کر کے, اور موسٹلی ڈیٹس وغیرہ سوٹ کر رہی ہیں تو میں ہاں کر دیتی ہوں. اور بہت دفعہ میں پچھتائی بھی ہوں, بہت دفعہ پچھتائی ہوں, اور یہ مگر میری ہمیشہ سے یہ حرکت ہے. اور نیکسٹ ٹائم میں سوچتی ہوں نہیں, سب سے پہلے اسکرپٹ. مگر وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ ٹال مٹول اتنی ہوتی ہے کہ ہاں آپ آ جائے گا, بھیج دیں گے یہ, پھر وہ کوئی 5-10 پہلے ایپیسوڈز بھیج دیتے ہیں. اب اس میں یو کانٹ یو نو سارٹ آف جج پورا کہ آخر تک کیا ہو رہا ہے. بالکل.
تو ہوتا ہے کبھی کبھی یہ چیزیں پھر. بٹ اینی وے جنرلی ایک مدر کا کیریکٹر عام طور پہ کوئی اتنا اس میں بہت خاص کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ میں یہ ڈروں کہ کچھ. لیکن ابھی جو آپ نے عشق زہر نصیب میں کیا تھا وہ بہت ڈفرینٹ لگا مجھے آپ کے کیریکٹر سے. دیٹ واز ڈفرینٹ اور میرے لیے بھی. اور سمجھیں کہ ہوا یہ بھی تھا اس میں شروع میں ہمارے جو رائٹر تھے اس کے ہی سو فیو سینس دا فرسٹ ڈے. پھر ان کو کچھ وہ مطمئن نہیں لگے. انہوں نے کہا جو میرے ذہن میں ہے وہ کیریکٹر میں یہ نہیں آ رہی ہیں. اچھا اب مجھے بھی کیونکہ فرسٹ ڈے آپ ایک دم سے تو کوئی اتنے مختلف کیریکٹر میں نہیں آ سکتے. معمولی سا کوئی عام روزمرہ کا ہے تو ٹھیک ہے. تو مجھے بھی آئی تھاٹ کہ ذرا ٹائم چاہیے تھا. اور ہمارے یہاں اب وہ چیزیں تو ہوتی نہیں. جیسے پہلے جب میں نے کام شروع کیا 95 میں اس وقت باقاعدہ ریڈنگز ہوتی تھیں. آپ کو کئی دفعہ پہلے بلایا جاتا تھا, سب مل کے بیٹھتے تھے, ایک دفعہ ریڈنگ ہوتی تھی. تو وہ چیزیں اب نہیں ہیں. اب ڈائریکٹ آپ سیٹ پہ پہنچے, آئیے بھائی پہلا سین. تو اس میں مجھے ذرا سا خود بھی محسوس ہوا کہ ہاں مطلب مجھے بری نہیں لگی ان کی بات. میں نے کہا ٹھیک ہے ہی از رائٹ. اگر انہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں نہیں اس میں آ رہی ہوں تو میں نے اپنی جو پروڈیوسر تھیں ان سے, اپنے ڈائریکٹر سے میں نے کہا کہ بھائی نہیں دوبارہ نہیں کر لیں. میں نے کہا آپ لوگ دیکھ لیں, if you're not satisfied go for someone else, I don't mind. اچھا یہ تو بڑی میری تو یہ حرکتیں. ہاں تو بڑا دل ہے آپ کا. نہیں مگر مجھے یہی تھا, میں نے کہا بعد میں میرا ہی تماشا بنے اگر میں نے اچھا نہ کیا. یہ بات بھی صحیح ہے. تو لیکن ان دونوں نے مجھے بہت کانفیڈنس دیا, دا ڈائریکٹر اینڈ دا پروڈیوسر. دونوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ سے ہی کروائیں گے اور آپ کر سکتی ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور تھوڑا سا مجھے سمجھا دیا کہ اچھا وہ فلاں چیز ذہن میں رکھیں, یہ ذہن میں. تو پھر مطلب آئی ڈیڈ اٹ. اور آہستہ آہستہ ایک دو دن میں پھر وہ لگنے لگا کہ بھائی اس میں کیا تھا. اچھا ہمیں تو ایسا کچھ نہیں لگا جو آپ بتا رہی, ہمیں تو وہ آپ ایسے ہی لگا کہ یہ ایسے ہی ہونا چاہیے. اور مجھے تو کافی اب اسکیری بھی لگتی تھیں, ڈر لگتا تھا. مجھے لگتا تھا یار یہ پتہ نہیں ان کا کیا چل رہا ہے. ایک تو میوزک اور ایڈٹ میں بھی انہوں نے ایسے رکھا تھا, پھر آپ وہ فیلنگ بھی, پرسونا بھی آپ کا ایسے ہی ڈیولپ ہوا تھا. اور بیسیکلی وہ عجیب سی بات تھی کہ شروع میں نہیں انہوں نے وہ کیا, لیکن وہ تھا ایک نیگیٹو کیریکٹر. مطلب بڑا انٹرسٹنگ آپ نے بولا, بیکاز I think half way I could not decide. نہیں بالکل نہیں پتہ چلتا. وہ ایک بڑی اچھی سی ماں ہے, اپنے بیٹے کا وہ کری ہے خیال. یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تھیں اصل میں کیا چیز, انہوں نے کیا کیا کیا, خوبصورت معصوم شکل کے پیچھے کیا ہے, اور اسی لیے آخر میں ان کا انجام برا ہونا تھا. جیسے آپ بالکل صحیح کہیں, ہم تو شروع میں یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کتنا ہے اپنی ماں کے ساتھ اتنا وہ کرتا ہے, he should not be like that. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو اور اس میں بڑے مزے کی بات یہ تھی کہ میری جو جوانی کے کچھ سینس تھے وہ میری بیٹی نے کیے. تو پیپل ٹولڈ می سنیں ان لوگوں نے کتنی اچھی لڑکی ڈھونڈی نا, بالکل آپ سے مل رہی ہے. تو میں نے کہا انہوں نے میرے ہی گھر سے ڈھونڈی ہے. یہ میں نے ان کی مدد کی تھی. شی ہیٹس ایکٹنگ, شی از ناٹ انٹرسٹڈ. اس کو زبردستی ان لوگوں نے پیچھے پڑھ کے پہلے تو ٹریپ کیا اس طرح کہ اس کی تصویریں لے کے فوٹو شوٹ کر کے کہ نہیں بس ہم تصویریں لگا رہے ہیں تمہاری. اس کے بعد آہستہ آہستہ بات بڑھی. اچھا تو فطور کا بتائیں, پھر فطور کا مزہ آیا آپ کو کرنے کا؟ فطور میں آگے ہم کچھ دیکھیں گے لیئرز, یا ایک یہ ٹپیکل مدر کا ہی کیریکٹر؟ نہیں, تھوڑا سا بیچ میں ہوتا ہے ذرا مختلف. تو فطور میں مزہ بہت آیا, بڑی اچھی ٹیم تھی. مائی ڈائریکٹر واز ویری انڈرسٹینڈنگ, کیونکہ میں اب کافی حد تک بھولنے لگی ہوں. جو لمبے جملے ہوتے ہیں نا, تو اب بڑھاپا قریب آ رہا ہے تو بس اب یہ ہوتا ہے, ہمیں تو کہیں سے نہیں لگ رہا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ اب اس طرح سے جیسے پہلے جملے یاد ہوتے تھے ہمیں 2.5 صفحے کے ہم پیجز یاد کر لیتے بہت لمبے ہوتے. تو اب اس میں کافی لمبے جملے تھے, اور مشکل اس طرح تھے کہ ایک تو روزمرہ کی زبان ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے بڑے فلسفیانہ قسم کے جملے جس میں ایک لفظ ادھر سے ادھر نہ ہو, وہ تھوڑے سے پھر ظاہر ہے کہ مشکل لگتے ہیں. مگر جو ہمارے ڈائریکٹر تھے وہ بہت انڈرسٹینڈنگ, اس طرح بیچارہ بڑا اس نے برداشت کیا. ہاں, اور باقی پوری ٹیم بھی ظاہر ہے, کیونکہ کو آرٹسٹ کو بھی یہ ہوتا ہے کہ انہیں بھی ذرا انڈرسٹینڈنگ اور وہ ہوتے ہیں. تو فیصل اور کرن اور ہبا اور ہماری ایک فہیمہ بھی تھیں, خوب سیٹ پہ ہمارے رونق خلا گلا, اور اچھا جسے کہتے ہیں کہ پروجیکٹ تھا, بہت
تو یہ بتائیں کہ حیدر کی جو امی ہیں وہ اتنی ینگ لڑکی کیوں لے کر آ رہی ہیں حیدر کے لیے؟ ان کو یہ ہے کہ یہ ایڈجسٹ کر جائے گی؟ نہیں بس وہ ایک اتفاق ہوتا ہے، یعنی وہ کوئی پلانڈ وہ لڑکی نہیں آتی، بلکہ وہ اسے ایک فنکشن میں حیدر دیکھ کے بھی ذرا ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ادھر اماں جب یہ دیکھتی ہیں کہ بیٹا تھوڑا سا وہ لے رہا ہے تو کہتی ہیں بس مطلب اب جلدی کرو، کیونکہ تو وہ انٹینشنلی بہت ینگ نہیں لاتی ہیں، لیکن وہ ہو جاتا ہے کچھ اس طرح کے. تو ہبا کے ساتھ کام کرنا کیسا تھا اور فیصل کے ساتھ کام کرنا کیسا تھا؟ بہت اچھا تھا. فیصل تو از ویری ہیلپ فل آلسو. مطلب میں یہ دیکھتی تھی کہ کوئی مشکل کسی کو ہو رہی ہو نا، ہی وڈ کم فار یور ہیلپ. فار ایگزامپل ایک رات اسی سال کی جو ابھی ہماری یہاں سو کالڈ کراچی کی سردی گزری ہے، صرف ایک رات تھی جو میں بتا ہی نہیں سکتی کہ میں نے کراچی میں ویسا موسم نہیں دیکھا، اور ہماری رات کی شوٹ تھی آؤٹ ڈور. اب اس میں مطلب حالت ہم سب کی بری ہو رہی، یعنی دروازہ گاڑی کا کھلتا تھا اور سب چیخیں مارتے تھے کہ بند کرو بند کرو. تو خیر اس دن میں نے دیکھا فیصل بہت اچھی طرح اس نے، اینڈ ماشاء اللہ وہ سینس ہے اس میں نا ہر چیز کا کہ کس طرح کیا ہونا چاہیے. تو وہ ہمارے لیے تھوڑا سا، obviously ڈائریکٹر جب کام کر رہا ہوتا ہے نا تو ہی از ناٹ بادرڈ کہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ تو ظاہر اسے اپنا کام صحیح طریقے سے کرنا ہے. تو لیکن ہم چپ کے فیصل سے کہتے تھے کہ سنو پلیز یہ کر دو وہ کر دو، تو وہ بہت اچھی طرح جا کے اس کو ہینڈل بات صحیح کرتا تھا. ویری ہیلپ فل. ہبا از فن ماشاء اللہ، بہت اچھا کام وہ بھی کر رہی ہیں. کرن اگین ونڈرفل پرسن. آئی تھنک آئی ڈونٹ نو فطور میں ایک اچھی ٹیم جمع ہو گئی تھی. ویری پاورفل. ہاں آپ کو پتہ ہے اکثر سیٹس پہ نہیں ہوتی، اور لوگوں کو مشکلیں بھی ہوتی ہیں، کچھ آپس کی ٹینشنز بھی ہو جاتی ہیں. تو اچھا میرے ساتھ کم ہوتی ہیں کیونکہ آئی ایم ون آف دوز چالاک لوگ کہ میں زیادہ کسی سے مقابلے نہیں کرتی، یا یہ نہیں کوشش کرتی کہ میں ذرا ان سے آگے، تو اس سے میرے ساتھ لوگوں کے اتنے نہیں ہوتے مسئلے. لیکن جنرلی سیٹس پہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی ہر قسم کے سب کی اپنی اپنی سوچ. تو اس سیٹ پہ اٹ واز مزہ آیا آپ لوگوں کو بہت زیادہ. اوکے چلیں کچھ تھوڑا ہم لوگ لائٹر نوٹ پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ ماشاء اللہ سے اتنے سالوں سے آپ کام کر رہی ہیں، اتنے لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے. میں کچھ آپ کو نا سچویشنز دینے والی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کس کو چوز کریں گی. اب آپ چاہیں تو میں نام لے سکتی ہوں، ورنہ آپ اپنی یادداشت میں سے اپنی مرضی سے آپ لوگ چوز آئی کر تھنک سکتے ہیں. ایزی ہو جائے گا، آپ نام لیں تو میں پھر نام میرے لوں؟ ذہن میں. ہاں اچھا ٹھیک ہے. اگر آپ ایک ریالٹی شو کر رہی ہوں، آپ بھی اس میں خود ہیں، اور آپ نے 4 لوگوں کو رکھنا ہے، انڈسٹری میں سے کون سے 4 ایکٹرز کو آپ چوز کریں گی اور کیوں؟ کوئی بڑے مزے کا نا ریالٹی شو ہونا چاہیے بھرپور. بھائی ایک تو میں آج کل جس کے ساتھ کام کر رہی ہوں میں چوز کروں گی اس کو، جویریہ عباسی. شی از فن. اچھا. شی از مطلب وہ ایک لائیولی ماحول رکھتی ہے سیٹ پہ. ٹھیک ہے. تو بہت ہم نے پہلے بھی کام کیا تھا، ایک تھا کاش میں تیری بیٹی نہ ہوتی. پھر عرصے کے بعد جویریہ اور میں اتفاق سے ساتھ کام کر رہے ہیں. رمضان ٹرانسمیشن کا جو ہے آپ کا. جی 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 جی. اچھا اور ہوتا یہ ہے کہ ہم کبھی تو ہر دفعہ ہر وقت مل رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک لمبا وہ آ جاتے، جیسے ہنا دل پذیر کافی شروع میں ہم نے کام کیا، اب میں سالوں سے نہیں ملی ان سے. تو یہ بڑی عجیب سی چیز ہوتی ہے. ہاں تو جویریہ عباسی ایک ہو گئی. ٹھیک ہے. 3 اور لوگ آپ نے چوز کرنے. اچھا جی. آئی تھنک اگین ہبا. اچھا ہبا کیا کریں گی اور انہیں کیوں چوز کر رہی ہیں آپ؟ اس سے کیوں چوز ہبا ادائیں دکھائیں گی اپنی؟ ہاں نہیں بس ذرا آتا ہے مزہ اس کے ساتھ بھی تھوڑا. کہ دل نشین کی جو ادائیں ہیں نا آج کل، میں تو بس میں امپریسڈ ہو گئی ہوں. مجھے اتنا مزہ آتا ہے وہ دیکھ کے. خاموش ہیں وہ، زیادہ ڈائلاگ آج کل نہیں ہیں ان کے. آج کل تو کم ہیں، بہت بیچاری بری سچویشن میں جا رہی ہیں، جو آنکھوں سے دیتی ہیں اشارے. ایک اور رہ گیا کوئی؟ ایک رہ گیا ہے کوئی. فیصل زاہد میں سے کس کو ڈالیں گی؟ فیصل کو. نہیں زاہد بھی بہت اچھا ہے اور اس کے ساتھ بہت اچھا میرا کام رہا، لیکن اس کے ساتھ میں نے سنجیدہ پروجیکٹس زیادہ کیے، تو شاید یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ جس سیٹ پہ آپ کا پروجیکٹ ہے ہی اتنا سیریس، اس میں زیادہ موڈ نہیں ہوتا آپ کا ہنسی مذاق کا. لیکن جو ہے ہی لائٹ، جیسے اب یہ والا رمضان کا، تو اس میں ویسے ہی ہلا گلا ہے.
تو اچھا یہ بتائیں، آپ نے بریانی بنائی ہے، کس کو انوائٹ کریں گی؟ کون شوق سے کھاتا ہے بریانی؟ تو شوق سے میرے خیال میں تو تقریباً زیادہ تر سبھی کو پسند ہے، لیکن بھئی میں تو انوائٹ کروں گی آرٹسٹ کو بھی اور کچھ اپنے میک اپ آرٹسٹ کو بھی۔ اچھا ہاں ہمارے ایک میک اپ آرٹسٹ ہے، وہ کھانے پینے کا بہت شوقین ہے، ہاں 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 اور ہم جب سیٹ پہ ہوتے تھے تو اکثر یہ حرکت ہوتی تھی کہ اگر ہمارا سین نہیں ہے تو ہم دونوں چپکے سے کچن میں گھس کے، وہ کہتا تھا آپا بھوک لگ رہی ہے، میں کہتی تھی ہاں بالکل، اچھا کچھ نہیں مل رہا ہمیں کچن میں کھانے کو، تو ہم بریڈ لے کے اور بٹر ہے نہیں تو ہم ذرا ذرا سا تیل ٹپکا کے نا اس میں اور فرائی کر، اب اس کا دھواں اٹھ رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، سب کو خوشبو جا رہی ہے، اتنے میں ہنگامہ مچا، آپ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ ہم لوگ یہ کر رہے ہیں، دھواں نہیں چاہیے تھا مجھے، دھواں کیوں آ گیا ہے؟ بھئی بریانی کے لیے تو میرا خیال ہے کہ جو بھی اس وقت سیٹ پہ زیادہ تر ہوتا ہے، اور کبھی کبھار جو ہیں کچھ ایک آدھ لوگ فرمائش بھی کر دیتے ہیں، اچھا ہاں وہ ایسے ہی کبھی بات ہو رہی ہو، ارے بھنڈی فلانا وہ بڑے مزے کی ہم ایسے بناتے ہیں، آپا پلیز پھر بھنڈی بنا کے لے آئیے گا، تو یہ بھی ہے۔ ایک دفعہ میں بڑی فرمائشی حلیم لے کے گئی۔ اچھا کدھر، کون کون تھا سیٹ پہ؟ اس سیٹ پہ آپ مجھ سے جو یادداشت والے سوال کرتی ہیں، سوری چلے نہیں ناٹ ایٹ آل، تو وہ یہ ہوا کہ بس اتنا مجھے یاد ہے کہ حلیم ظاہر ہے میں نے ایک رات پہلے بنائی کہ صبح شوٹ پہ جانا ہے، گرمی کا زمانہ تھا، ڈھیر سارا حلیم کا پتیلا، اور اب میں کیا کروں، میں نے وہ پنکھا چلا کے اور ٹیبل پہ رات کو رکھ دیا کہ بھئی صبح تو لے جانا ہے۔ صبح میں نکلی شوٹ پہ، وہ دیگچی جو تھی وہ اس میں رکھا گیا پیچھے گاڑی کے بوٹ میں۔ اچھا اب اس کے بعد وہاں پہنچے اور میں نے رکھوایا، میں نے کہا بیٹا اچھا ایک ہنگامہ لڑکے انجوائے کر رہے ہیں، آپا حلیم حلیم آ گئی، حلیم حلیم کچن میں رکھی ہے، کھانا جب نکلا تو وہ لڑکا آیا کہتا ہے آپا حلیم خراب ہو گئی، تو مجھے اتنی شرمندگی ہوئی، میں نے کہا وہ کہیں گے آپا لائیں بھی تو، لیکن اور ایک لڑکا آ کے کہتا ہے آپا آپ کو نا تھیلیوں میں رکھ کے اور فریزر میں رکھنی چاہیے تھی، میں نے کہا بڑا زبردست آئیڈیا ہے، لیکن اب بتا رہے ہو میں تو سوچی تھی پتیلا میں کہاں رکھوں، تو یہ تماشے، یہ بات تو ہے، اور اتنی محنت بھی تو کی تھی آپ نے۔ بالکل بھائی، بہت، حلیم تو ذرا محنت والا کام ہے۔ اچھا ایک سچویشن لاسٹ میں آپ کو دے رہی ہوں، لوڈو کھیل رہے ہیں آپ لوگ، اچھا آپ کے ساتھ کافی لوگ ہیں اور ساتھ میں پکوڑے وغیرہ بھی بنا رہے ہیں، آپ لوگوں نہیں بنانے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کے پاس آئزہ ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ کے پاس عمران عباس ہیں، اوکے، اس میں آپ کے پاس ہبہ ہیں، صحیح، فیصل ہیں، اچھا، اور اس میں آپ کے پاس ایک اور اپنی فیوریٹ آپ کوئی بھی ایکٹریس ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان میں سے لوڈو کھیل رہے ہیں آپ، کون سب سے زیادہ چیٹنگ کرے گا ان میں سے؟ ان چاروں میں سے میرا خیال ہے فیصل کرے گا سب سے زیادہ کون سب سے زیادہ کمپیٹیٹو ہوگا کہ نہیں مجھے تو جیتنا ہی جیتنا ہے؟ مجھے لگتا ہے آئزہ۔ اچھا شی از ویری کمپیٹیٹو، ہاں وہ نہیں جیتنے دیں گی دوسروں کو؟ نہیں۔ اچھا کون سب سے زیادہ کہے گا نہیں یار میں تو کھیل رہا ہوں، تم لے آؤ پکوڑے، نہیں بیسن تم لے آؤ، کون کام دوسروں پہ ڈال کے خود چل کرنے کا ہوگا؟ آپ نے 4 نام لیے تھے، عمران، عائزہ، زاہد، میرا خیال ہے وہ عمران ہوگا جو کہے گا کہ میں بیٹھا ہوں تم لے آؤ، تم لوگ لے آؤ۔ اچھا who will focus on food only، جس کا یہ ہوگا یا لوڈو چھوڑو پکوڑے جلدی لے کر آؤ؟ اچھا یہ مجھے لگتا ہے کہ ان چاروں میں سے مشکل ہے، اچھا شاید ہبہ کہے، ہبہ از فونڈ آف فوڈ، لیکن کیونکہ آج کل سب اپنا ویٹ دیکھ رہے ہیں اور اسپیشلی جب شروع ہوتا ہے کوئی سیریل یا پروجیکٹ تو اس پہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہائے میں نے وہ دیکھا اپنا پہلا والا، وہ اس میں بہت وہ لگ رہی ہوں، آج کل میں یہ نہیں کھاؤں گی، وہ نہیں، تو وہ والی بات ہے۔ اوکے کون سب سے زیادہ سپورٹیو ہوگا، لیسٹ کمپیٹیٹیو کہ نہیں یار چلو چیٹنگ بھی کر لیے تو جانے دو، اچھا نہیں چلو تم جیت گئے تمہیں ہم جانے دیتے ہیں، کون ہوگا؟ یہ چاروں بڑے کمپیٹیٹیو ہیں؟ یہ نہیں ان میں سے مشکل لگتا ہے مجھے، ہاں یہ تو خون خواری ہو جائے گی، لڑائی جھگڑا ہو جائے گا شروع۔ اچھا یہ بتائیں فیصل قریشی کے ساتھ آپ آج پہلے بھی آپ نے کام کیا ہوا ہے رائٹ، اور ابھی بھی کافی فطور میں آپ کے سینز ہیں، تو اگر انہیں سیریس کرانا ہو سیٹ پہ یا ان سے کوئی کام کرانا ہو تو کیا کیا جائے؟
کیا ٹرک ہے کے ساتھ انہیں سیریس کرنا بہت مشکل کام ہے, لیکن میرا خیال ہے ان کی فیملی کو بلا لیا جائے سیٹ پہ. اچھا اینڈ دس ہیپنڈ ایکچولی, اچھا یہ ہوا ابھی. ہاں تو اس وقت وہ ذرا سے مطلب ظاہر ہے بیوی بچے آئے ہوئے ہیں تو تھوڑے سے مطلب, لیکن یہ نہیں کہ ان سے مذاق نہیں کرتے, ان کے ساتھ بھی وہ لگے رہتے ہیں اچھے لائٹ موڈ میں, لیکن وہ پھر ذرا سا تھوڑا سا. ہاں اچھا. اینڈ ہی از گاٹ اے لولی وائف, پیارے پیارے بچے, تو بہت بہت ہی پارو ہے ان کا. جب بھی میں دیکھتی ہوں نا کہتی ہوں ماشاء اللہ قوت الا باللہ, بہت ہی پیارا ہے. اچھا عمران عباس, ون تھنگ دیٹ آپ کو نہیں پتا تھا پھر کام کرتے ہوئے ان کے ساتھ آپ کو ریئلائز کیا ارے عمران میں تو یہ چیز بھی ہے, یا کوئی بھی انٹرسٹنگ بات؟ عمران میں عمران ذرا سا دل کا تھوڑا سا کمزور دل والا ہے. ہم ایک کر رہے تھے پروجیکٹ, تو اس میں یہ ہوا, اینڈ دس از ویری وے بیک, جب بالکل یہ فون نئے نئے آئے تھے اور ٹچ فونز, تو عمران کے پاس 2 عدد بڑے مہنگے مہنگے فون تھے, اور وہ سیٹ پہ لے آئے اور اپنا بیگ ادھر رکھ کے اور وہ سین کرانے چلے گئے. تھوڑی دیر میں یہ ہوا کہ غائب ان کے فون. اب ایک ہنگامہ مچ گیا کہ بھئی یہ کیا ہوا, اور مطلب علاوہ اس کے کہ وہ مہنگے تھے, اس کے اندر اس کی پرسنل پرائیویٹ چیزیں. تو عمران بالکل ایک چھوٹے سے بچے کی طرح یوں میرے کندھے پہ سر, آپا میں کیا کروں, اس میں میرے سب تصویریں تھیں, اور تو وہ مجھے بڑا سویٹ لگا. میں نے کہا بالکل کیوٹ سا, ویری سافٹ ہارٹ. اچھا ہمایوں سعید, سب سے پہلے جو میں نے کام شروع کیا نا وہ ہمایوں سعید کے ساتھ ایز این ایکٹر, ایز اے پروڈیوسر. پہلی پروڈکشن بھی انہی کی تھی, پہلی وہ پروڈکشن بھی ان کی تھی. بہت کام کیا, آلموسٹ فار ایئرز میں نے ان کے ساتھ. لیکن آپ یقین کریں کہ ہمایوں کی اور میری گفتگو سلام علیک سے آگے نہیں. اچھا. ہمایوں از اے ویری لولی پرسن, لیکن وہ ذرا یعنی ہر ایک سے نہیں ایک دم وہ ہوتے. تو میں ہنستی ہوں, اب جیسے یہ لوگ ہیں سب بچے جن کی ابھی ہم بات کر رہے تھے, جو میرے بچے بنتے ہیں, تو میں سب کو یہی اکثر بتاتی ہوں. میں نے کہا ہمایوں جو ہے نا اتنے سالوں میں بھی ہماری, علاوہ اس کے آپ آج کل کیا کر رہی ہیں, آپ اپنے کو کیوں ضائع کر رہی ہیں, آپ فلاں اچھے پروجیکٹس کریں اور یہ کریں. میں نے کہا بھائی کوئی دے گا تو کریں گے نا, میں کہاں سے لاؤں. آپ نے کہا نہیں تم اگلے پروجیکٹ. نہیں انہوں نے تو آفر کیا, انہوں نے کیا. پھر وہ جو کاش میں تیری بیٹی تھا وہ, کیونکہ میں سوپس نہیں انٹرسٹڈ ہوتی تھی, میں کہتی تھی اتنا لمبا چلتا ہے کہ بیزار بندہ ہو جائے. تو ہمایوں نے بہت یہ کہا کہ نہیں یہ اچھا وہ ہے اور آپ فکر نہیں کریں. اوکے. اور آئزہ بھی ذرا ایک اچھی سنجیدہ سمجھدار لڑکی ہے, اور اب نہیں, اب تو مطلب ماشاءاللہ ماں بھی بن چکی ہے. جب بالکل آئزہ کا اتفاق سے شروع کا ایک آدھ پروجیکٹس میں سے میرے ساتھ ایک ٹیلی فلم تھی. اچھا. تو جب ہی سے میں دیکھ رہی ہوں, اس کی جو امی ہیں وہ ساتھ بھی آتی تھیں. امی نے بہت اچھی اس کی تربیت کی ہے, اور شی از اگین تھوڑی سی سیریس ہے, وہ لیے دیے رہتی ہے, لیکن اتنا بھی نہیں, مطلب ہنسی مذاق بھی کر لے گی, لیکن اچھی سوبر سمجھدار. تھینک یو سو مچ, اتنا مزہ آیا آپ کے ساتھ, اتنی ساری گفتگو کر کے, ڈھیر سارے ہم نے قصے سنے, پورا آپ کی داستان بھی سنی, اور بڑے بہت مزہ آیا مجھے سن کے. بہت شکریہ آپ کا, آپ کے ویسے کان دکھ گئے ہوں گے. نہیں, اور آپ ایسی اتنا کہہ رہی تھی کہ میں یہ نہیں ہوں, آپ تو اتنا اچھا بول رہی تھیں اور اتنے مزے کا بتا رہی تھی کہ میں تو ایک منٹ کے لیے بھی بور نہیں ہوئی. میں تو بڑے اچھا چلیں, آئی ایم ہیپی کہ آپ کو مطمئن رہیں آپ, لیکن ڈرتی بہت ہوں میں, کیونکہ اوٹ پٹانگ باتیں بھی اکثر بیچ میں کر جاتی ہوں, پھر بعد میں سوچتی ہوں ہائے میں نے فلاں چیز کیوں کہہ دی. تو سب کے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ ہم بول رہے ہوتے ہیں نا, کبھی کبھی ہمیں اس وقت نہیں ہوتا, ہم بول رہے ہوتے ہیں, لیکن آئی تھنک آپ نے آج کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی. کوئی بے تکی نہیں, میرا تو نہیں خیال. آئی فاؤنڈ اٹ, آئی مین میں تو کافی کچھ ٹھیک امپریشن پڑ گیا. آپ کا امپریشن تو بہت اچھا شروع سے تھا. یو ڈنٹ ہیو ٹو میک این امپریشن آن می. میں تو بتا رہی ہوں کہ میں نے کافی کچھ پوائنٹرز اٹھا لیے, سیکھ لیے میں نے آپ سے ماشاء اللہ سے. بٹ وی وش یو آل دا بیسٹ. آپ کا جو ابھی نیا پروجیکٹ بھی چل رہا ہے, وی لک فارورڈ کہ ہم اس کو دیکھیں رمضان میں انشاءاللہ. اور فطور میں تو ابھی کہانی باقی ہے, وہ تو ہے, ابھی تو کہانی چل رہی ہے.
آپ نے شروع میں پوچھا تھا لیکن ہاں اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں, سانس کہیں اونچی نیچی ہو جاتی ہیں. اچھا ہوں گی, اونچی ہوں گی, ابھی تک تو بڑی اچھی ہیں بھائی. نہیں بیچ میں آئے گا ایک تھوڑا سا وہ, کیونکہ وہ سمجھنے لگتی ہیں نا اس کو بہو کو کہ شی واز رانگ, یہ ایسی تھی, تو اس پہ پھر ذرا سا وہ ہے تو بیٹا. لیکن ڈراموں میں تو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ اس سے ذرا سی ناراض ہوئی تو پھر کرن کی طرف توجہ زیادہ ہو گئی, ہوگا جو مجھے نہیں پسند. میں کہتی ہوں کہ نہیں, انسان کی فطرت تو ایک ہی ہوتی ہے, وہ بہت زیادہ نہیں بدل سکتی, لیکن ہمارے یہاں ڈراموں میں ایک دم سے چینج ہوتا ہے. بٹ ٹھیک ہے, وہ آپ کے لیے بھی ویرائٹی رہی ہوگی, مزہ آ رہا ہوگا, اور تھوڑا سا وہی کرتے کرتے ڈفرنٹ تھنگس ٹو ڈو. بالکل بالکل ڈفرنٹ وہ کرنے کو ملا ہوگا, اور ہمیں بھی ایک ڈفرنٹ فلیور مل جائے گا ان ایکسپیکٹڈلی. ہم بھی دیکھیں گے کہ ساسو ماں کیا کیا رنگ نکالتی ہیں, کیا کیا رنگ دکھاتی ہیں. ٹھیک ہے جی, اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. تھینک یو رابعہ.